बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल चाल है जी। लो जी बच्चों, चैप्टर नंबर 2 शुरू करने लगे हैं। देखें लिखा हुआ है बाब दोम, और इसका टाइटल है ईमानियात और इबादात। इसके दो पार्ट्स हैं, पहले एक ईमानियात के ऊपर बात होनी है, फिर इबादात के ऊपर। अगेन मैं कहूँगा कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है चैप्टर को रीड करना, उसे पढ़ना, क्योंकि देखें इसमें जो बातें बताई हुई हैं ना, हमें मुसलमान होने के नाते ये सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। और जाहिर है कि ये ऐसी चीज़ है, देखें इल्म को पढ़ते हुए वैसे ही सवाब है, लेकिन उसके साथ अगर आप अपना इस्लाम का इल्म हासिल कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो तो जाहिर है बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। तो इसलिए जितना नॉलेज हमें अपने इस्लाम का, मज़हब का होगा, वो आपको पता है दीन और दुनिया दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये ज़रूर रीडिंग वाला जो पार्ट है ज़रूर करिया करें। और पेपर के लिहाज से भी आपके शॉर्ट बेहतर अटैम्प्ट होते हैं, लॉन्ग बेहतर अटैम्प्ट होते हैं, और जो आपका एमसीक्यूज़ हैं वो ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो इसलिए रीडिंग ऑलवेज़ ज़रूरी है। हमेशा ये नहीं करना कि सिर्फ शॉर्ट लॉन्ग किया, एमसीक्यू किए तो बस चल पड़े। चले शुरू करते हैं। देखें ईमानियात के अंदर जो पहला हमारा ईमान का तकाजा है ना, वो है अकीदा तौहीद। या आम रूटीन में पहले भी आपने पढ़ा होगा, तौहीद किसको कहते हैं। तौहीद यही है कि अल्लाह को एक मानना, वो खुदा जिसने हमें पैदा किया हुआ है उसको हमने एक मानना है, और उसी की सारी बातें माननी। ये सारी इसमें ज़ाहिर तौहीद के अंदर आती हैं। ज़रा देखें, पढ़ के देख लेते हैं। तौहीद के लफ्ज़ी मानी, हमेशा देखें जब भी कोई टॉपिक वो स्टार्ट करवाते हैं तो पहले उसका लफ्ज़ी मानी बताते हैं, फिर शरीयत के लिहाज से उसका मीनिंग बताते हैं। सो तौहीद के लुग़वी मानी एक मानना और यकता जानना है। देखिए मैंने अभी आपको बताया ना, एक मानना कि अल्लाह ताला को हमने एक मानना है। शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह ताला को उसकी ज़ात, सिफ़ात और जुमला, अब ये देखें ये सारी चीज़ें कि अल्लाह ताला को एक तो मानना है, लेकिन कौन कौन सी चीज़ें उसकी ज़ात के जी अल्लाह है एक, उसकी सिफ़ात हैं कि जो काम अल्लाह ताला कर सकता है वो उसकी सिफ़त हुई ना, तो वो काम अल्लाह ही कर सकता है ना, किसी और बंदे के ऊपर ना डालना। और जुमला औसाफ व कमालात और बातें भी सारी उसमें क्या है कि अल्लाह ताला यकता है, एक है और बेमिसल है, यानी उस तरह का कोई नहीं, मिसाल उसकी और कोई नहीं। ठीक है, बेमिसल मानना और उसके तकाज़ों के मुताबिक अमल करना। ठीक है, एक मान तो लिया है, लेकिन मान के फिर उसके हिसाब से अपना जो अमल है, अपनी जो ज़िंदगी है उसे चेंज कर लेना, उसको हम कहते हैं तौहीद है। ठीक हो गया। तमाम कायनात अल्लाह ताला की महलूक है, बिल्कुल सही है, अल्लाह ने बनाई है और उसी के हुक्म के मुताबिक चल रही है, बिल्कुल ठीक है, अल्लाह ने कहा है तो उस तरह से काम हो रहा है। कायनात में उसके सिवा कोई माबूद नहीं, कोई और बनाने वाला नहीं, वो तमाम ऐबों से पाक है। अब जैसे हम इंसान हैं तो हमारे अंदर अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, गलत चीज़ें भी हैं, तो ऐब हमारे अंदर मौजूद हैं, लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह के अंदर ये चीज़ें ऐब नहीं हैं। और वो तमाम कमालात का मालिक है, जो भी अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं अल्लाह ताला वो सारे कर सकते हैं। वो अकेला ही इबादत के लायक है, ये भी अच्छी बात कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह की करनी है, किसी बुत की, किसी और की, चाँद सूरज इन चीज़ों की नहीं करनी। वो अपनी ज़ात और सिफ़ात और अफ़ाल में वहदहू ला शरीक ला है। ठीक हो गया, आगे चले। इस्लामी अकायद में सबसे पहला अकीदा तौहीद है। अब पहले तो उन्होंने बैकग्राउंड दी है ना, तो अब उसका एक स्टार्ट बता रहे हैं कि जब भी देखें हम मुसलमान होते हैं ना, तो हमें बाज़ चीज़ों पे ईमान लाना होता है। तो पहला ईमान इसी पे लाते हैं कि भाई अल्लाह एक है, इस पे ईमान ले आना। उसके बाद फ़रिश्तों पे ईमान लाना, बाकी और चीज़ें हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है, क्योंकि यही अगर नहीं होगा तो फिर मुसलमान हम ज़ाहिर नहीं रह सकते। ठीक है, तो पहला अकीदा तौहीद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ले के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस दुनिया में जितने भी अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, उन्होंने अल्लाह ताला के वाहिद और यकता होने की तबलीग की। बिल्कुल सही है, जितने भी नबी आए हैं वो इसी पहला पॉइंट उनका हमेशा यही होता था कि जिसको इबादत करनी है, जिसको खुदा मानना है, वो एक ही होना चाहिए, वन एंड ओनली। कोई शख्स अकीदा तौहीद के बग़ैर और अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार किए बग़ैर दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकता। ठीक हो गया ना, कि मुसलमान होने के लिए पहली सीढ़ी जो है वो यही है, पहला ताला यही है, इसको खोलेंगे तो आप अंदर जा सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा बन रहा है जी, अकीदा तौहीद की अहमियत, ये क्यों इतना अहम है।
کیوں ضروری ہے ایک خدا کو ماننا؟ قرآن مجید میں عقیدہ توحید پر بہت زور دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورت کا نام الاخلاص اور التوحید ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت درج ہے، اب ظاہر ہے یہ قل ھو اللہ والی سورت ہمیں بڑی دفعہ ہم نے پڑھی ہوئی ہے، یاد کی ہوئی ہے، سو اس کا ترجمہ بھی پہلے پڑھا ہوا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے ہی کہہ دیا بھائی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کے کوئی برابر ہے۔ اب یہاں میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اور ایک بچے نے نا بڑا زبردست سوال کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو چیزیں بنائی ہوئی ہیں ساری، تو اللہ کو کس نے بنایا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے نا، جیسے وہ ہوگا نا، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا، یہ وہ جو ہے نا، نہ وہ کسی کا بیٹا، یعنی اللہ کو آگے سے کسی نے نہیں بنایا ہوا۔ وہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے بڑی زبردست وہ ایک لاجک بتائی تھی، لیکن اب لمبا ہو جائے گا کام، کسی اور ٹائم انشاءاللہ بتاؤں گا، لیکن بڑی مزے کی چیز ہے، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا ہوا، اللہ نے چیزیں ساری بنائی ہوئی ہیں، لیکن اللہ جو ہے وہ پہلے سے موجود تھے۔ اوکے، عقیدہ توحید کو تمام امور دین پر اہمیت اور اولیت ہے، جتنے بھی دینی کام ہیں ان میں سب سے ٹاپ کے اوپر ہے یہ۔ عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت اور عمل قبول نہیں، جتنی مرضی عبادت کرو، لیکن اگر آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کسی بھی عبادت کا۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر اہم ترین حق، یعنی اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر اللہ کا یہ حق ہے کہ ہمیں اس کو ایک ماننا چاہیے، ٹھیک ہے، حق رکھتا ہے۔ جیسے ماں باپ حق رکھتے ہیں کہ بھائی دیکھو ہم نے آپ لوگوں کے لیے اتنا کچھ کیا ہے، تو پھر ہمارا حق ہے کہ تم لوگ ہماری خدمت کرو بوڑھے ہو جائیں تو جو شخص عقیدہ توحید اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے گا۔ عقیدہ توحید کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ربوبیت، الوحیت، اسماء اور صفات میں اکیلا اور یکتا تسلیم کیا جائے۔ اب یہ جو چار چیزیں ہیں کہ جی ان میں یکتا اور ایک تسلیم کیا جائے، اب یہ کیا ہیں، یہ اللہ آگے اس نے ڈیٹیل بتائی ہوئی ہیں۔ آگے جی عقیدہ توحید کی اقسام۔ اب جب توحید کو ہم مان رہے ہیں، اس عقیدے کو مان رہے ہیں، تو اس عقیدے کے کیا کیا پارٹس ہو سکتے ہیں، کن کن چیزوں کو ہمیں ماننا ہے؟ تو پہلا ہے توحید ربوبیت۔ اب یہ کیا ہے؟ توحید ربوبیت یہ ہے کہ انسان اس بات پر ایمان لائے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے اور رازق ہے۔ یعنی کس پہ ایمان لانا ہے کہ بھئی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہے، اور اس کو جو رزق دینا ہے، جو اس کو کھانا کھلانا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اور اس میں کوئی اور اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اب ظاہر پوری آیات ہیں، ہمیں ترجمے سے غرض ہے، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا، پھر اس نے تمہیں رزق عطا فرمایا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، ظاہر ہر انسان نے فوت ہونا ہے، پھر وہی تمہیں زندہ فرمائے گا، کیونکہ ظاہر ہے جب دوبارہ زندہ ہونا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے، یعنی جن کو وہ کافر لوگ سمجھتے تھے کہ نہیں بھائی یہ بت کے ساتھ یہ بت بھی ہے، اس کا یہ کام ہے، یہ بھی ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر شریک ہوئے نا، دیکھیں نا یہ پنجابی میں یا دوسری چیزوں میں کہتے ہیں شریکاں نو اگ لگ گئی، ٹھیک ہے۔ اب شریک پنجابی میں کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کی چیزوں میں شراکت دار ہوتے ہیں، جو ساتھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی ساتھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کا کوئی اور ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکتا ہو جو اللہ تعالیٰ نے اوپر بتائے ہیں کہ زندگی بھی دے رہا ہے، موت بھی دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے؟ تو وہ اللہ پاک ہے اور بہت بلند ہے، ظاہر ہے بہت ہائی لیول ہے اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ ان ساری چیزوں سے اللہ بہت بلند ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات ہوگی۔ اب دوسرا پوائنٹ، ٹھیک ہے، پہلا سمجھ آ گیا کہ توحید ربوبیت کیا ہے، کہ ہم نے ایمان لانا ہے کہ ہر چیز کا جو خالق اور مالک ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا پوائنٹ توحید الوحیت۔ توحید الوحیت سے مراد یہ ہے کہ اس بات پر ایمان لایا جائے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے اور اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ اب اوپر تو ایک مان لیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہی ہر چیز کو بنایا ہے، تو اب ہم دوسرا پوائنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے ہی بنایا ہے تو پھر عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ انہی کی کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ہی کرنی چاہیے، جس نے بنایا، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، جس کے کنٹرول میں ہے، ٹھیک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ جب کنٹرول ہی ان کے پاس ہے تو کسی اور طرف جانے کا فائدہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا قطعاً جائز نہیں ہے، بالکل کر ہی نہیں سکتے، پاسبل نہیں ہے۔ پھر پوری زندگی اس کے احکام کے تحت گزارنا،
ٹھیک ہے نا. اب ظاہر عبادت تو کر لی اللہ تعالیٰ کی، لیکن اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کی باتوں کے مطابق چینج کر لینا، یہ کیا ہے؟ توحید الوہیت ہے. قرآن مجید میں ارشاد بھی ہے، تو جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، یعنی جس کو پتہ ہے کہ کوئی ایک ایسی فورس ہے جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہوا ہے اور ہمیں مار کے جو ہے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، تو یہ امید ہوئی نا ایک انسان کو. تو کہتے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہے تو اسے چاہیے کہ پھر وہ نیک عمل کرے، اچھے اعمال کرے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. ٹھیک ہو گیا نا کہ کسی کو شریک نہیں کرنا عبادت میں، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے. تھرڈ پوائنٹ پھر آ جاتا ہے توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اللہ کے جو نام ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء یعنی کہ نام، اور صفات یعنی کہ ان کے جو کام ہیں، اللہ تعالیٰ جو جو چیزیں کر سکتے ہیں، غفار ہے، قہار ہے، یہ ساری چیزیں پیچھے ہم نے پڑھے تھے نا، پہلے چیپٹر کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کے نام پڑھے تھے، تو اس میں ساری باتیں تھیں، رحیم ہے، رحمان ہے، قہار ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں وہ اسماء اور صفات اس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء اور صفات میں یکتا یعنی کہ اللہ ہی ہے یہ جو ان ساری باتوں کا، چیزوں کا مالک ہے، اور تنہا ماننا توحید صفات ہے. یعنی اعتقاد رکھنا، اپنا عقیدہ رکھنا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے واحد اور اکیلا ہے، اسی طرح وہ اپنی اسماء اور صفات اور افعال میں بھی واحد ہے، یعنی اس میں بھی وہ واحد ہی ہے. جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر باتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، غصے والے بھی ہیں، غرور بھی وہی کر سکتے ہیں، رحمان بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں کوئی کسی اور بندے میں، انسان میں یا کسی پاور میں نہیں ہو سکتی. یہ ساری بھی کس میں ہیں؟ اللہ کے اندر ہی ہیں. تو اس کو بھی مان لینا. اب یہ جب مان لیا ہے تو اس کے اگینسٹ کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ نہیں مانتا، کوئی انسان ان ساری چیزوں کو نہیں مانتا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ شرک کرتا ہے. تو یہاں پہ ہم یہ بتائیں گے کہ شرک کیا ہے اور اس کی قسمیں کتنی ہیں. جو شخص عقیدہ توحید پر ایمان نہیں رکھتا وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے. بالکل سمپل سی بات ہے کہ بھائی توحید پہ نہیں ایمان ہے اس کا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے. عقیدہ توحید کا انکار کرنا شرک کہلاتا ہے. شرک کا لفظی معنی حصے دار اور ساجی ٹھہرانا. وہی جیسے اللہ تعالیٰ پیچھے بار بار کہہ رہے ہیں کہ شریک نہ بناؤ، میرا کوئی شریک نہ بناؤ، میرے ساتھ والا کوئی نہیں ہے، میرے جیسا کوئی نہیں ہے. تو وہ اللہ کے جیسا کسی کو لے آنا. اب دیکھیں یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں آ جاتی ہیں. ہم تو ایسے ہی کر ہی جاتے ہیں نا. اب دیکھیں کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو کوئی اور چیز چاہیے، تو ہم اب دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے، کسی اور سے مت مانگے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. یہ بعض اوقات یہ چیزیں آ جاتی ہیں، یہ ہمارے فرقوں کا حساب تھوڑا سا آ جاتا ہے. آپ دیکھیں نا، وہ کسی مزار پہ ہم چلے جائیں اور ان کو کہیں تو وہ غلط بات ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے، ہمیں اگر کہنا بھی ہے تو کہیں کہ جی آپ دعا کر لیں یا کچھ اس طرح سے کر کے، لیکن ان سے نہیں مانگنا، کیونکہ یہ بڑی نازک یہ سچویشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ذرا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو غصہ لگے گا کہ ہم اللہ سے مانگنے والی چیز کسی اور سے مانگ رہے ہوں. بہرحال یہ دھیان رکھنے والی چیزیں ہیں. شرک کا لفظی معنی حصے دار اور ساجی ٹھہرانا ہے. شریعت کی اصطلاح میں ربوبیت، الوہیت اور اس کے اسماء و صفات میں کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصہ دار بنانا شرک کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا، حصہ دار نہیں بنانا اللہ کے ساتھ کسی بندے کو. اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ناپسند ہے. نمبر 1، اب کس طرح کا شرک ہو سکتا ہے؟ ذات میں شرک. اس سے مراد یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کا ہمسر اور برابر سمجھ لینا، جیسے اوپر کہا گیا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھ لینا، یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھ لینا. جیسے کرسچنز میں وہ ہے نا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑا بہتان ہے. یہ بھی شرک ہو جاتا ہے کہ نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آگے سے کوئی بیٹا ہے ان کا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ظاہر ہے یہ اس میں ذات میں شرک آ جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کو ماننا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی بیٹی یا بیٹا ماننا اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا. یہ وہی سورہ اخلاص کے اندر یہ موجود تھا. دوسرا، الوہیت میں شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت کر لینا. اب دیکھیں نا، عبادت الوہیت میں یہی تھا ہم نے کہ اللہ کی صرف عبادت کرنی ہے، تو اس میں شرک یہی ہو جائے گا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی ہم عبادت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، عبادت کے لائق اس کو سمجھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کرنا الوہیت میں شرک کہلاتا ہے.
اللہ تعالیٰ کی عظمت کا یہ تقاضا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر تیسرا وہی، اب دیکھیں وہی تینوں پوائنٹس کو شرک کے اندر بھی لے آنا ہے کہ بھائی یہ والا۔ تو صفات میں شرک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی ذات اور شخصیت میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات مان لینا۔ اب پھر دیکھنا یہ وہی بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو موت دے سکتے ہیں، کسی کو زندگی دے سکتے ہیں۔ تو زندگی کی بھی کسی اور سے ہم مانگ رہے ہوں کہ جی یار تم اس کو ٹھیک کر دو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تو کوئی اور نہیں کر سکتا نا، وسیلے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی اور تو نہیں کر سکے گا۔ تو اس لیے جو کام اللہ کے ہیں اللہ کے ہی ہیں، کہ کوئی اور بندہ نہیں کر سکتا۔ تو ان میں شریک کا ٹھہرا لینا وہ صفات میں شرک آ جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جیسی صفات، اس جیسا علم اور قدرت کسی دوسرے کے لیے سمجھ لینا اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس جیسی کوئی شے نہیں، یعنی اس اللہ جیسی کوئی شے نہیں۔ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، اور اس میں جو صفات پائی جاتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کسی بندے کے اب ایک وہ آنا ہے، اس نے دجال نے آنا ہے، اور دجال کے اندر وہ سنا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری پاورز ہونی ہیں۔ تو اب وہ جناب وہ کچھ اپنی پاورز یوز کرے گا، اور لوگوں نے جو عام لوگ ہیں جن کو اتنا نہیں پتہ، تو وہ سمجھ لیں گے بھائی اتنی پاور ہے تو یہ تو خدا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اللہ کی مخلوق کے اندر کسی پاور کو دیکھ کے یہ سمجھ لینا کہ وہ اللہ ہی ہو گیا یا اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے، تو یہ پھر غلط ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو تھوڑی بہت پاورز دے سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹ پاورز تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ اللہ کی عطا کردہ ہوتی ہیں اگر کوئی پاور کسی بندے کے اندر ہے، کسی مخلوق میں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی جو تمام صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، وہ کسی کی عطا کردہ نہیں۔ اللہ کو کس نے پاورز دی ہیں؟ اللہ کی تو اپنی ہیں ساری نا۔ لے جی لاسٹ ٹاپک ہے کہ اب جب عقیدہ توحید پہ ہم اقرار کر لیا ہے ہم نے، تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، کیا ہمیں اس کا فائدہ ملے گا؟ کہتے ہیں جو شخص عقیدہ توحید کو اختیار کر کے اس پر عمل پیرا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانے سے بچ جاتا ہے، تو اس کی زندگی پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب وہ کون سے ہیں؟ وہ آگے ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ توحید کو ماننے والا شخص غیرت مند اور بہادر ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ اللہ کی ہی عبادت کرتا ہے اور اللہ سے ہی ڈرتا ہے، کیونکہ غیرت جو ہے وہ آٹومیٹک آ جاتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے مارنے والا، زندگی دینے والا، ہر چیز کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ یہ جو عام لوگ ہیں، جو امیر لوگ ہیں یا کوئی بڑا کوئی ظالم بندہ ہے، تو وہ سارے تو اللہ کے انڈر ہی ہیں نا، تو وہ صرف ڈرنے والا تو صرف اللہ سے ہی ہے وہ، تو پھر وہ آٹومیٹکلی غیرت مند ہو جائے گا، بہادر ہو جائے گا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ تمام قوتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ صرف اور صرف اسی کے سامنے جھکتا ہے اور اسی سے ڈرتا ہے۔ یہ وہی باتیں جو ابھی میں نے بتائی آپ کو۔ نمبر 2، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے سے انسان میں عجز و انکساری پیدا ہو جاتی ہے، اس میں غرور ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ غرور وہ کیا کہتے ہیں، انسان کے تون کے اندر سریا کیوں آ جاتا ہے بھلا؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھنے لگ پڑتا، میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میں یہ ہوں وہ ہوں۔ اپنے اندر غرور اسی بندے میں آتا ہے جس کا عقیدہ توحید خراب ہوا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہمیں پتہ ہے کہ مجھے جو روپیہ پیسہ جو چیزیں دی ہیں وہ اللہ نے دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ واپس بھی تو لے سکتا ہے نا، میرے سے لے کے کسی اور کو دے سکتا ہے۔ تو جب اس بندے کو یقین ہوتا ہے نا عقیدہ توحید پہ، تو اس کے اندر پھر عجز و انکساری آتی ہے، وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے بندہ، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو نارمل سمجھتا ہے، دوسرے لوگوں سے اپر لیول پہ نہیں چلا جاتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ہے، لہٰذا بندے کے لیے تکبر اور غرور کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ دیکھیں، یہ تکبر غرور جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تکبر غرور کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ تو ساری پاورز ہی ان کے پاس ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم اس پہ تکبر غرور نہیں کر سکتے۔ 3rd پوائنٹ، عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا شخص تنگ نظر نہیں ہوتا۔ تنگ نظر اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو بس جی وہ اپنا ہی فائدہ دیکھتا ہے، دوسروں کا نہیں دیکھتا، یا اس کا مائنڈ جو ہے وہ براڈ نہیں ہوتا، کھلا نہیں ہوتا، چھوٹی چیزوں کے اوپر وہ لڑ رہا ہوتا ہے۔ اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ تمام کائنات کا خالق اور سب کو پالنے والا، یہ اصل بات، سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اس کو پتہ ہے نا سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، تو مجھے جو اللہ نے پیسہ دیا ہوا ہے میں دوسرے لوگوں کو بھی دوں، تنگ نظر نہیں ہوگا، روپے کے اوپر سانپ بن کے نہیں بیٹھ جائے گا، لوگوں کی مدد کرے گا،
کیونکہ اس کو پتہ ہے مجھے اللہ تعالیٰ اور دے دیں گے، یا مجھے جو اللہ نے دیا ہوا ہے لوگوں کے لیے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، تنگ نظری اس میں نہیں آئے گی، اور اسی وجہ سے وہ ساری مخلوق کی بھلائی اور بہتری چاہے گا۔ آخری پوائنٹ، عقیدہ توحید انسان میں صبر و قناعت، بلند ہمتی اور توکل جیسی، کیونکہ ہر چیز پہ اس نے اللہ کی طرف دیکھنا ہے، کوئی پرابلم آ گئی ہے اللہ پہ توکل کر رہا ہے، وہ ہمت اس کی بلند ہوگی کیونکہ میں جی وہ ایفرٹ کر رہا ہوں، محنت کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجر دینا ہے، بلند ہمتی اس میں آئے گی۔ اور صبر و قناعت کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے بس ٹھیک ہے، اوکے ہے، کوئی ایشو نہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دینا چاہیں گے تو اور دے دیں گے، جس کی وجہ سے انسان مشکل سے مشکل کام اور بڑی سے بڑی تکلیف سے بھی پریشان نہیں ہوتا۔ عقیدہ توحید انسان کے درمیان مساوات اور برابری پیدا کرتا ہے اور ذات پات اور دیگر معاشرتی تقسیم سے آزاد کر دیتا ہے۔ عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والا انسان پر امید ہوتا ہے، ہمیشہ پازیٹیو ہوگا وہ، اور وہ اپنی زندگی جو ہے وہ پرسکون طریقے سے اور اطمینان کے ذریعے سے گزارے گا۔ لیں جی، تو یہ ہم نے تفصیلاً پڑھ لیا، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی، اب باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ اوکے پھر بچوں، اللہ حافظ۔